Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to another episode of Success Stories conducted by Empower India Foundation. In this series, we share the success stories of organizations working for the empowerment of the weaker sections of the society, especially Muslims. Today, we have with us Mr. Abdul Qadir Saab, the founder and chairman of Shaheen Group. Even though he is an engineer by profession or by qualification, moreover, he is an educationist and philanthropist. He hails from the historic city of Bidar in Karnataka. Welcome, Abdul Qadir Saab, to our program. वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, बहुत बहुत शुक्रिया. We are very happy to have you in today's program. And as I understand, Al Shaheen जो शुरुआत हुआ था 1989 में, अभी 30 ज़्यादातर या past 30 years में it has grown by leaps and bounds. Please tell us इसका शुरुआत कैसे हुआ, ये शुरू होने का क्या वजह रहा, ये ज़रा आप बताइएगा. देखिए, मैं बीदर ही में उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा. फिर 12th के बाद बेंगलोर यूनिवर्सिटी से गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से रामनगरम में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया. और बीदर में एक मरुबनी कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था. इस दौरान मुझे ख़्याल आया कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए एजुकेशन के लिए अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए. और मैं मेरे छोटे भाई को हैदराबाद के रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन कराना चाहता था, जिसके लिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया. वो तैयार नहीं थे. बिजनेसमैन थे मेरे फादर. वो छोटा बेटा था, वो भेजना नहीं चाहते थे. मेरे रिक्वेस्ट पे, इसरार पर, बार बार कोशिश के बाद वो तैयार हो गए कि ठीक है, तेरी मर्ज़ी. तो मैं अपने छोटे भाई को हैदराबाद के एक रेसिडेंशियल स्कूल में दारुल हुदा में एडमिशन कराया. वो बच्चा 3 दिन में वहाँ से भाग कर आ गया. मसला ये था कि मैं पूछ रहा था कि क्यों आ रहे हैं, वापस आ गए. तो वो बता रहे कि पेट में दर्द है. तो हम इलाज शुरू करें. 10-15 दिन गुजर गए और मैं पूछता रहा कि वो बता रहा है कि नहीं, अभी दर्द बाकी है. तो हैदराबाद के एक्सपर्ट्स के पास हम ले गए. वहाँ पर 2 महीने इलाज हुआ. डॉक्टर फारूकी साहब मरहूम बड़े मशहूर डॉक्टर थे. वो 2 महीने इलाज करके फाइनली हमको बताए कि ये बच्चे के पेट में दर्द नहीं है, ये झूठ बोल रहा है और ये उस स्कूल से बचना चाहता है. तो रात में पता चला. दूसरे दिन पेरेंट्स वापस आए और मुझे ब्लेम कर रहे थे कि ये सारी मुश्किल, तकलीफ़, परेशानी जो है तेरी वजह से हुई. मैं परेशान था कि मैं बच्चे की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहा था. एक मानों में मैं हार गया. उसी लम्हा मुझे ख़्याल आया कि हम इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं, ख़र्च कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं और बच्चे का ये हाल है. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ये सब कुछ नहीं कर सकते. उनका क्या होगा? क्यों ना सबके लिए एक हल निकाला जाए, सबके लिए एक सलूशन ढूंढा जाए. और उसी वक्त ख्याल आया कि एक स्कूल शुरू किया जाए. और मैं अपने छोटे भाई को तो छोड़ दिया और LKG से सिर्फ 17 स्टूडेंट से घर के ही एक अनफिनिश्ड कमरे में सिर्फ एक टीचर के साथ, जहाँ पर ये 17 स्टूडेंट्स के बैठने के अलावा कहीं और जगह नहीं थी, कोई ऑफिस नहीं था, मेरा टेबल नहीं था. इन बिटवीन एकेडमिक ईयर एग्जैक्टली दैट इज़ ऑन 1 दिसंबर 1989 को स्कूल शुरू हुआ. और ज़ाहिर है उस वक्त कोई भी मेरी इस काम को पसंद नहीं कर रहे थे. फ्रेंड्स मजाक करते थे, पेरेंट्स नर्वस हो गए थे और बिल्कुल शर्माते हुए, छुपते छुपाते मैं स्कूल चला रहा था. सब के सब खिलाफ़ थे. बहरहाल ये 17 बच्चों के साथ ये स्कूल शुरू हुआ. आज अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है. माशाअल्लाह. तो आप जब ये शुरू किया तो उस वक्त आपको बहुत सारे रुकावटें, चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स आप फेस करने होंगे. बग़ैर किसी बजट के, बग़ैर किसी प्लानिंग के
بس وہ حادثہ جو ہوا بھائی کے ایجوکیشن ڈراپ آؤٹ کی وجہ سے، تعلیمی انخضاع کی وجہ سے اچانک خیال آیا اور کام شروع کرے. تو فرینڈس تو مذاق کرتے تھے اور فادر ان لا نروس تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہم تو انجینئر سمجھے تھے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. یہ احساس لوگوں کو تھا. لیکن 2-4 سال 5 سال کے بعد ٹھیک ہے، گو اہیڈ کی بات ہوئی. یقیناً شروعات اردو میڈیم سے ہوئی تھی. اس وقت اردو میڈیم میں بیدر میں صرف ڈونیشن 2-4-5 روپے دینے کا کلچر تھا. میں 25 روپیز فیس رکھا تھا تو لوگ ناراض ہوتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ تو پیسے والوں کا اسکول ہے، اردو میڈیم میں فیس لینا ناجائز ہے. اور بلڈنگ کرائے کی لینا، تو پہلی کرائے کی بلڈنگ جب ہم لیے تھے جو بہت بڑا رینٹ تھا، دیٹ از 600 روپیز پر منتھ. یقیناً بڑا اماؤنٹ تھا. تو جب میں بلڈنگ اونر سے ریکویسٹ کر رہا تھا تو اس کو فیل ہو گیا تھا بلڈنگ اونر کو کہ یہ کمزور پارٹی ہے. تو وہ 3 مہینے کا ایڈوانس پوچھ دیے، یعنی 1800 روپیز پیمنٹ کرنا ہے. تو میں اس رات سو نہیں سکا کہ اتنا پیسہ کہاں سے لا کے دیں گے. تو ایسے حالات میں آگے بڑھے. رفتہ رفتہ پھر نمبر بڑھتا گیا. ہم اسٹوڈنٹس کو کوالٹی دینے کی کوشش کرے، ساتھ ہی ساتھ ایک کلچر دینے کی کوشش کرے اور لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہوا. ہم ٹیوشن بین کر دیے. ہمارے پاس ایڈمیشن لینے کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ ٹیوشن نہیں جا سکتا. اس کا فائدہ ہوا بچوں کو، رزلٹ آنے لگا. اور غریب بچوں کے لیے ہم موقع رکھے تھے، اس سے بھی جو ہے کچھ لوگ بینیفٹ لیتے رہے. اور ایک آج بیدر میں جو ہے غریب امیر ہندو مسلم سارے ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اور بھائی چارگی کو پروموٹ کرنے میں، کمیونل ہارمونی کو پروموٹ کرنے میں شاہین کا بڑا کنٹریبیوشن بیدر میں رہا. اور اسی کی وجہ سے گورنمنٹ آف کرناٹکا کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ راجوتسو ایوارڈ شاہین کو دیا گیا. ماشاءاللہ، کنگریچولیشنز. ہاؤ ڈڈ یو، کیسے آپ یہ فائنینشیل پرابلم کو آپ کیسے اس کو اوور کم کیا؟ دیکھیے، پیرنٹس کا سپورٹ تھا. حالانکہ وہ جو ہے ہمارے اس اقدام سے خوش نہیں تھے، پریشان تھے کہ بچے کو ہم انجینئر بنائیں اور یہ اسکول شروع کر رہا ہے جو یقیناً ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے. تو پیرنٹس مطمئن نہیں تھے، لیکن ان کا سپورٹ تھا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے، میں کبھی کبھار ذکر کر دیتا ہوں یہ کہ میں اسکول شروع کیا اب تک عید میری زندگی میں سم 65 عید ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 30-35 40 عید کے دن میرے پاس میری اسکوٹر میں پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے عید کے دن. یعنی وہیں سے کلیکشن کرنا، وہیں خرچ کرنا. پھر بلڈنگ اونر سے جھگڑے ہوا کرتے تھے، بلڈنگ اونر ناراض ہوتے تھے. تو کسی دن میں طے کیا کہ آج سے بلڈنگ ہم رینٹڈ نہیں لیں گے، ہم اون بلڈنگ بنائیں گے. ہم فارمولا بنا دیے کہ 80% اسٹوڈنٹ سے فیس لیں گے اور 20% اسٹوڈنٹس کو فری موقع دیں گے. اور جو بھی سیونگ ہوگی اس میں کنسٹرکشن میں لگاتے ہوئے آگے بڑھیں گے. الحمدللہ آج 32 ایئرس مکمل ہو رہے ہیں. ہم قریب 4 لاکھ اسکوائر فٹ کے ہمارے 3 کیمپسز، آل ٹوگیدر 4 لاکھ اسکوائر فٹ کے کیمپسز ہمارے بیدر میں ہیں. اور فرانچائزیز وغیرہ انڈیا بھر میں اراؤنڈ 40 فرانچائزیز برانچز کام کر رہے ہیں. بہت بڑا چیلنج تھا. آج بھی یقیناً ہمارے لیے فائنینشیل کرائسس ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا زیادہ پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں. لیکن رزلٹس ہمارے بہت اچھے رہے. انڈیا کا 9th رینک، آل انڈیا 9th رینک ہمارا رہا. انڈیا بھر کے گورنمنٹ سیٹس جو ہوتے ہیں میڈیکل کے، اس کے 2% سیٹ شاہین کو مل رہے ہیں. کرناٹکا اسٹیٹ کے اراؤنڈ 10% فری گورنمنٹ میڈیکل سیٹ شاہین کے بچوں کو مل رہے ہیں. اور پورے انڈیا بھر سے ہندو مسلم سب ایک ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں. مور دین 3500 اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں ہیں.
یہ نمبر کی وجہ سے یہ آج کل ورک آؤٹ ہو رہا ہے اور ہم غریب بچوں کو بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں. آپ ابھی جو ہے کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں آپ کا شاہین گروپ کے اندر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے الگ الگ حصے ہیں، تو اس میں مینلی ہم نیٹ اور JEE کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اس کو ہمارا اسپیشلائزیشن ہے. اور فی الحال ڈگری میں BA BSc BCom یہ کورسز بھی چلاتے ہیں. اور شاہین کا ایک خاص پروگرام جو گزشتہ 9 ایئرس سے چل رہا ہے، جو بہت ہی خاص پروگرام ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، ہم شروع کیے یہ 9 ایئرس بیفور. اس پروگرام کا نام ہے حفظ القرآن پلس، یعنی حفظ کے بعد کیا. تو جب ہم ٹیوشن بین کر دیے تھے تقریباً 25 سال پہلے، تو ظاہر ہے کچھ ویک بچوں کے لیے ایڈیشنل ارینجمنٹ کی ضرورت پڑتی تھی، ایکسٹرا کلاسز کی ضرورت پڑتی تھی. تو ہم کچھ کوششیں کرتے رہے، ایکسٹرا کلاسز، اسپیشل کلاسز، ریمیڈیل کلاسز کے نام پہ. پھر رفتہ رفتہ تجربات کی بنیاد پہ بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک الگ سے ایک ریسرچ کر کے، ایک پروگرام پریکٹس کر کے ایک پروگرام بنا دیے. اس کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، جہاں پر ایک بچے کے ٹیچر کے پاس 6 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ہر اسٹوڈنٹس کا ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوتا ہے. ڈفرینٹ ایجز کے ڈفرینٹ کلاسز کے بچے ہوتے ہیں. یعنی ہماری کلاسز میں جو بچے ویک چل رہے ہیں ان کو ہم خاص طور پر میتھمیٹکس اور لینگویجز میں جو ویک ہوتے ہیں ان کو ہم الگ کر کے AICU میں لاتے ہیں. AICU میں ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو امپروو کرتے ہیں اور پھر واپس جو ہے ان کو ریگولر کلاس میں یعنی جنرل وارڈ میں واپس شفٹ کرتے ہیں. یہ چل رہا تھا ماشاءاللہ. اور بیدر سے ہم ٹیوشن کو ایریڈیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بیدر ڈسٹرکٹ آج ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور جب AICU سکسیسفل ہوا تو ڈراپ آؤٹ بچے بھی آنا شروع ہوئے ہمارے پاس. تو ان کو ہم کیونکہ آلریڈی AICU تھا وہاں پہ موقع دیے، وہ بچے سکسیس ہو رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے شعبۂ حفظ کے بچے جو حفظ مکمل کر لیتے ہیں، عام طور پہ 3rd 4th 5th میں حفظ کر لیتے ہیں اور 6th میں واپس کلاس میں جاتے ہیں، تو وہ بھی آگے بڑھ رہے تھے. 11th 12th کر کے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرنا شروع کرے. ایک طرف حافظ بچے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے تھے، دوسری طرف ڈراپ آؤٹ بچے جو AICU کے تھرو آئے تھے وہ جو ہے گریجویشن کر کے گورنمنٹ ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسر، ویٹنری آفیسر بن رہے تھے، میڈیکل کالجز میں جا رہے تھے، BDS کر رہے تھے، انجینئر بن رہے تھے. تو تقریباً 9 سال پہلے مجھے خیال آیا یہ طریقہ کار انڈیا بھر کے حفاظ کے لیے اگر شروع کیا جائے تو اس کے یقیناً بڑے فائدے ہوں گے. اور فوری خیال کے بعد ہم کو خواہش پیدا ہوئی اور ایک پروگرام بنائے جس کا نام ہم رکھے حفظ القرآن پلس. اس کا اعلان کرے اور اسٹوڈنٹس کو لے کے ہم یہ تجربہ کرے. پہلے ہی بیچ میں ایک لڑکا حافظ ابو سفیان جو کبھی زندگی میں اسکول نہ گیا تھا، وہ 3 سال کے اندر گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ لیا. رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج سے اس کا MBBS ہو گیا ہے. اب MD کے لیے تیاری کر رہا ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ ماشاءاللہ بے شمار بچے انجینئرنگ میں، گریجویشن میں، میڈیکل میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. حفظ القرآن پلس نہایت ہی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. فی الحال 12 اس کے سنٹرز ہیں. بنگلور میں 2 سنٹر، لکھنؤ میں 3 سنٹر ہیں، دلی میں ہیں اور حیدرآباد میں مسجد حسن بالا نگر پہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ یہ سنٹر چل رہا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ یہ حفظ القرآن پلس کا پروگرام جو ہے ملک کے کونے کونے میں، بلکہ علماء اکرام کی خواہش ہے اس کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو. یہ زیادہ آسان ہے. ہم کو شروع ہی میں اس بات کا احساس ہو گیا تھا حافظ ہیں تو بہت ہی برلینٹ ہیں، حافظ ہیں تو بہت ہی محنتی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. آج ہندوستان بھر کے حفاظ تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر بن کے امامت کریں، لائر بن کے جو ہے تراویح پڑھائیں اور تبلیغ کریں اور درس و تدریس کا کام کریں. یہ ایک بڑی نیا خیال ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب رہے. واٹ از دی کیا ویژن ہے آپ کا آگے مطلب؟ دیکھیے آج ضرورت ہے جنریشن کے لیے، نسل کے لیے
ڈسپلین کی ضرورت ہے، ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. جیسا کہ شاہین ڈسٹریکشن فری ہے، شاہین موبائل فری، یعنی موبائل فون بچوں کے پاس الاؤ نہیں ہے. شاہین آٹو موبائل فری ہے، یعنی شاہین کے اسٹوڈنٹس بائک پہ نہیں آ سکتے، یا تو سائیکل پہ آئیں یا ہمارے بسیز سے آئیں یا پیرنٹس ڈراپ کریں آٹو سے آئیں، بائک پہ نہیں آ سکتے. آٹو موبائل فری ہے، اور شاہین کو ایجوکیشن فری ہے، اور شاہین ٹیوشن فری ہے. اور یہاں پر بھائی چارگی کا، محبت کا ایک ماحول ہے، ایک ہارڈ ورک کا ماحول ہے. یہاں پر ایک بچوں کو ایک لائف اسٹائل ملتا ہے. ایسے کیمپسز ہندوستان بھر میں قائم ہو. ہماری خواہش ہے کہ یہ جو کلچر ڈسپلین گزشتہ 32 سال کی محنتوں کے نتیجے میں بنا ہے، ایسے 500 انسٹیٹیوشن انڈیا بھر میں بنے، اور تب جا کے جو ہے ہو سکتا ہے ایک ماحول بنے گا. خاص طور پر بہت بوائز اور گرلز دونوں کو بھی جو ہے 9 to 12 ریسیڈنشیل اسکولز کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. خاص طور پر حیدرآباد، بنگلور میں جامعہ العلوم میں بنی گپا کا جو کیمپس ہے، وہاں پر 9 to 12 کا ایک سنٹر شاہین پیٹرن پہ شروع ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ دینی مدارس، بڑے دینی مدارس میں 10%، 15%، 20% اس کا اسپیس، اس کا اکاموڈیشن، ہاسٹل کا ایریا اگر 9 to 12 بچوں کے لیے دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں ریگولر اسکول کی تعلیم، اقامتی تعلیم شروع ہو، تو یقیناً یہاں پہ ایک نسل تیار ہوگی اور اس کے ذریعے ایک انقلاب آ سکتا ہے. یہ اس کو ہم ملک بھر میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں لائک ہاؤ ڈو یو تھنک، واٹ از یور خیال آن collaborating with other NGOs؟ کیسے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم لکھنؤ میں ایک بہت بڑے دینی مدرسے سے کولیبریٹ کیے ہیں، بنگلور میں کنکاپورا میں جو ہے، اور اس کے علاوہ حیدرآباد میں بڑے دینی مدارس سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بلکہ شروع کیے ہیں 10 مقامات پہ تو شروع ہوا ہے. اور بھی دینی مدارس جو ہیں وہ اپنا چھوٹا سا حصہ 10-15%، 20% اکاموڈیشن اور اسپیس اگر یہ عصری تعلیم کے لیے، ریگولر تعلیم کے لیے جو ہے دے دیں، اور دینی ماحول میں بچوں کی تعلیم ہو تو اچھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسجد بھی جو ہے میں بھی کچھ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہو. جیسا کہ جامعہ العلوم بنگلور میں 40 سال پہلے اسکول شروع ہوا تھا، اور شاہین کا بھی پہلے دن یہی خیال تھا. جب مجھے اسکول کی ضرورت کا احساس ہوا تو میں ہمارے محلے کی مسجد کے پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا تھا، تو اس وقت وہ ہنس کے مذاق کر کے مجھے بھیج دیے تھے. میں چاہتا ہوں مساجد میں AICU قائم ہو، یعنی ڈراپ آؤٹ بچوں کو وہاں پر واپس اسکول میں ایڈمیشن لینے کے قابل بنایا جائے، یعنی ان کا انٹرسٹ پڑھائی کی طرف بڑھایا جائے. ہمارا ماننا ہے ڈراپ آؤٹ غربت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا پرسنٹیج بہت کم ہے. ہو سکتا ہے 10-20% بچے جو ہے غربت کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے سبجیکٹ کی ویکنس کی وجہ سے، سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. تو ان کے سبجیکٹ کی ویکنس کو ختم کرنے کے لیے مسجد میں AICU قائم ہو. اس کے لیے ہم ہر قسم کی رہنمائی اور ہیلپ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مسجد کا اوپر کا حصہ خالی ہے، وہاں پہ 3 ٹیچر کو اپوائنٹ کر کے 18 اسٹوڈنٹس، ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس کو لا کر ان کو 15 دن 20 دن مہینے میں جو ہے واپس اسکول جانے کے قابل بنا کر بھیجا جا سکتا ہے. ایک سیٹ خالی ہوگی تو دوسرا ویٹنگ والے بچے کو لائیں گے، وہاں رکھیں گے. وقت واحد میں 18 اسٹوڈنٹ، 24 اسٹوڈنٹس، 12 اسٹوڈنٹس وہاں پہ امپروو ہوتے رہیں گے. مساجد میں AICU ہو اور شروع ہو، اس کے لیے ہم آگے بڑھ کر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. I think your idea is excellent idea, and I think this ICU concept is very novel. Inshallah, let's hope that this will catch up and most of the people will utilize this idea using the masjid for such activities, inshallah. Can you share ایسا ایک ایکسپیرئنس آپ کا، آپ کی اسی جرنی میں، آپ نے 30 یا 32 سال کا یہ جرنی میں آپ کو بہت سارے ایکسپیرئنس ہوں گے، ایسا ایک ایکسپیرئنس اچھا والا ہم کو
ہمارے ویورز کے سامنے آپ پیش کریں تو اچھا رہے. دیکھیے بالکل قیام ہی سے فرام ویری بگننگ بڑے چیلنجز رہے, لوگ مخالفت بھی کرے, اور ٹرینڈ کو بدلنا ذرا مشکل ہے. ٹرینڈ کے ساتھ چلنا بہت آسان تھا. ہم دیوبند ہی جو ہے وہ جو بیدر میں ٹرینڈ تھا ایک اسکول شروع کرنے کا, اس سے ہٹ کر اپنا ایک ٹرینڈ بنا رہے تھے. بڑے چیلنجز ہوئے, اور وہ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں دراصل ہم کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. خوشی کے لمحات تو ہوتے ہیں جب بچے آتے ہیں, غریب بچے, اور ان کے گھر میں چینج آتا ہے, وہ ڈاکٹر بنتے ہیں. ایک گھر میں 3 ڈاکٹر 4 ڈاکٹر, ایک بہت اچھا ایگزامپل, ویری سکسیسفل ایگزامپل ہمارے پاس ہے. عظیم قریشی بچر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے گھر میں ٹرینڈ تھا کہ بچوں کو 10th پاس کروا کر 11th میں ایڈمیشن کر کے میرج کرتے تھے. پہلی بچی کا ایسے ہی, دوسری بچی کا بھی ایسے ہی ہوا, تیسری بچی حافظہ عشرت کو بھی یہی پلان کے تحت وہ تیار کر لیے تھے. بچی گھر میں بور ہو رہی تھی, تو ٹائم پاس کے لیے ہمارے پاس بھیجے. تو ہمارے ٹیچر بول رہے تھے کہ سر یہ عشرت بڑی ذہین ہے اور سمجھ رہی سبجیکٹ. تو ہم عظیم قریشی کو بلا کے بولے کہ یہ بچی کو آگے پڑھائیے. تو بولے نہیں, ضرورت نہیں ہے, ہمارے خاندان میں ہمارے کلچر میں نہیں ہے یہ. تو ہم بہت زور زبردستی کر کے گھر جا کے ریکویسٹ کر کے, فیس کی ضرورت نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے, سارا ہم دیکھ لیں گے. تو وہ ایڈمیشن کر دیا ہماری ریکویسٹ پہ. ماشاء اللہ, اللہ کا بڑا فضل ہوا. وہ بچی گوہاٹی سے ایم ڈی گائنیکولوجی کر کے آج بدنا پور میڈیکل کالج میں رجسٹرار کی حیثیت سے کام کر رہی ہے, اور پورا میڈیکل کالج سنبھال رہی ہے. اور وہاں پر مولانا کے بھانجے سے اس بچی کا نکاح ہوا, اور دونوں جو ہے میاں بیوی میڈیکل کالج سنبھال رہے ہیں. اور ظاہر ہے عشرت جب محنت کر کے سکسیسفل ہوئی, تو اس کی چھوٹی بہن نصرت قریشی جو ہے اس کو بھی جذبہ آیا. وہ ایم ڈی ایس چنئی سے مکمل کی اور بامبے میں پریکٹس کر رہی ہے. یہ دونوں بہنوں کا چھوٹا بھائی اکرم قریشی اس وقت چھوٹے کلاسز میں تھا, 4th 5th میں تھا, وہ بھی محنت کرا. وہ آج پلمولوجسٹ ہے, بیدر کی شان ہے آج. اور یہ کورونا میں جو ہے بڑی محنت کرا, پورا بیدر کا نور نظر ہے, ہیرو ہے ہمارا بیدر کا. وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ایم ڈی کر لیا. یہ تینوں سے متاثر ہو کے اس کی چھوٹی بہن نازیہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی ایم ڈی کر لی, اور ہمن آباد میں جو ہے پریکٹس کر رہی ہے. یہ چاروں کی سگی چھوٹی بہن وہ بھی محنت کری, وہ بی ڈی ایس مکمل کر لی ہے. اور یہ 5 کی سگی چھوٹی بہن بھی ایم بی بی ایس فائنل ایئر میں ہیں. اور اس کے بعد ان کے بھانجے اور بھتیجوں کا سلسلہ چالو ہو گیا ہے. 3 ان کے گھر میں 12 ڈاکٹر ہیں, جس میں سے 8 اب ایم ڈی ہیں. بہو ایم ڈی ہے, داماد ایم ڈی ہے. اور یہ جو ہے ایک بچی سے ایک قبیلے میں, بچر فیملی میں, خصاب برادری میں جو ہے ایک بڑا ایگزامپل انڈیا بھر کا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس 150 ایسے گھر ہیں جن میں 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر 4 ڈاکٹر بنے ہیں, اور ایک بچے سے ایک خاندان اور ایک بچے سے ایک علاقے میں فرق پڑتا ہے. میرا ماننا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتا ہے, اور تاریخ گواہ ہے. انسٹیٹیوشن جو ہے سماج کی ضرورت کو پورا کرنا سمجھنا, اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنا چاہیے. انسٹیٹیوشن بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہیے, اور انسٹیٹیوشن کے ذریعے سماج میں معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. From this your experience, I think we can understand the amount of change that happened in the Bidar society. It's a very, happy, soothing experience. Really, it's very nice. MashaAllah. Abdul Khadir Saab, what is the message that you would like to give our viewers? Finally, just I think we'll conclude. دیکھیے, تعلیم کے ذریعے کم وقت میں, کم محنت میں, کم خرچ میں چینج آ سکتا ہے. اور ہمارا پریفرنس جو ہے
जनरेशन की तालीम हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हो, माँ बाप जो है अपनी ख्वाहिश रखें, घरों के डेकोरेशन और बड़े पैमाने पे शादियां कर रहे हैं, उससे उसको खर्च को कम करते हुए बच्चों की तालीम पे खर्च करें। वो कौम भला कैसे तरक्की कर सकती है जो अपनी औलाद की तालीम से ज्यादा उनकी शादियों पे खर्च करती है। इस पर हमको तवज्जो देना है। और साथ ही साथ माँ बाप जो है अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और वो इन्फोसिस का जनरल मैनेजर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। हम चाहते हैं कि ख्वाहिश रखें, इस बात की भी ख्वाहिश रखें कि मेरा बेटा मेरे लिए नजात का जरिया बने, मेरा बेटा मेरे लिए सवाब जारिया का जरिया बने। ये टारगेट भी हमको रखना है, हमारी नस्ल के लिए रखना है। और मैं एक मैसेज ये भी दे रहा हूँ कि समाज के दौलतमंद लोग, बड़ी अजीब बात है कि वो बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, यूएस में, अमेरिका में, लंदन में रहते हैं और वो 5 दिन के लिए जाके अपने फार्म हाउस में रहते हैं। ये फार्म हाउस ऐसे खर्च करने के बजाय खानदान के गरीबों के लिए खर्च कीजिए। मिसाल के तौर पर बेंगलोर में एक बुजुर्ग हाजी साहब से मेरी बात हुई थी और वो बीदर का मैं तफसीलात बताया तो वो तय कर दिए कि मैं अपने खानदान के बच्चों को भेजना शुरू करूंगा। एक महीना भर पहले हमसे मुलाकात हुई थी। अब वो अपने खानदान के 28 गरीब बच्चों को फोन कर करके भेज रहे हैं बीदर को और वो सारा खर्च जो है वो खुद उठा रहे हैं। ऐसे मुतमिल लोग, दौलतमंद लोग, साहिब सरवत लोग जो है अपने खानदान के बच्चों पर खर्च करें, नस्ल को बनाएं। नस्ल ही असल है, नस्ल को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, नस्ल को तालीम याफ्ता बनाएं। अपनी तरजीहात तमाम तर जो है तालीम के ऊपर हो और भाईचारगी मोहब्बत का माहौल हमारे देश में जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि भाईचारगी और मोहब्बत जो हमारे मुल्क की अहम तरीन जरूरतों में से है उसको पूरा करने में इंस्टीट्यूशन बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन हमारे बरादरान वतन के बच्चों को लें। आज शाहीन में बड़ी तादाद में हमारे बरादरान वतन अपने बच्चों को एडमिशन कराए हैं। एक भाईचारगी का माहौल है और इसका असर बीदर और इसके अतराफ के इलाके में पड़ रहा है। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ नस्ल की हिफाजत करें। वही कौमें जिंदा रहने का हक रखती हैं जो अपने कल्चर की हिफाजत करती हैं और अपनी नस्ल की हिफाजत करती हैं। माशाअल्लाह, very inspiring words from Abdul Qadir Saab, and thank you Abdul Qadir Saab for sparing your time. I know you are very much busy and engaged and sharing your experiences and the change that has happened in Bidar. I hope and I pray that your efforts are successful and you play a big part in transforming this community and empowering it, inshallah. Thank you so much. Jazakallah khair. मैं इनवाइट करना चाहूँगा मुल्क भर से हजरात को हमारा AICU बिल्कुल कुरान प्लस प्रोग्राम्स का मुशाहिदा करने के लिए, देखने के लिए। वो हमारे मेहमान रहेंगे, आकर देख सकते हैं और जो भी इसको कायम करना चाहते हैं अपने इलाकों में हम भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। जज़ाकल्लाह। Barakallah feek. Thank you so much.